समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान अगर मीसाक़े जमहूरियत की रूह ख़त्म होती है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जनाब नवाज शरीफ के दरमियान साइन होने वाला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि भरपूर तरीके से बरकरार नज़र आता रहा है, ख़ासतौर पे 2008 और 2013 के दरमियान जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और अब जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, अगर इस मीसाक़े जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुँचता है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बार फिर 90 की दहाई वाले ताल्लुकात में पहुँच जाते हैं, तो इसमें एक बड़ा किरदार होगा वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान का, जो बेलाग गुफ्तगू और बिला टोक गुफ्तगू करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आड़े हाथ लेने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमाओं से आगे चले जाते हैं। जनाब चौधरी निसार अली खान की इस पूरे साल में होने वाली तकरीरें, गुज़िश्ता साल में होने वाली तकारीर एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंतहाई बरहम कर देती है, दूसरी जानिब वो एक रवा रवी की फ़ज़ा जो कि मुस्लिम लीग नून की आला तरीन क़यादत और पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत के दरमियान बिना देखे नज़र आती है, वो यकीनी तौर पे इससे मुतासिर होती है। कल भी एक ऐसा दिन था जब वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आड़े हाथ लिया और एक बार फिर उसके सबसे अहम लीडर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब सैयद खुर्शीद शाह पर ज़बरदस्त उनको अपने ज़बानी हमलों का निशाना बनाया और उनका माजी याद दिलाया और एक बार फिर उन्होंने जनाब खुर्शीद शाह के हवाले से ये तासुर दिया कि खुर्शीद शाह की इंटेग्रिटी में सवालात हैं, वो बहुत ऑनेस्ट पॉलिटिशियन नहीं है। इसीलिए जनाब चौधरी निसार अली खान ने ये बहुत अहम इंकशाफ किया कि उनके पास नैब का सारा रिकॉर्ड और फाइलों की फाइलें मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह इस मकाम तक कैसे पहुँचे, यानी कि वो इतने बड़े पॉलिटिशियन कैसे बने, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कैसे बने। हुकूमत इस रिकॉर्ड को अपने पास रखती है मगर इस हवाले से खुर्शीद शाह के खिलाफ कोई इक़दामात नहीं होते। हुकूमत इस सारे रिकॉर्ड को अपने पास मौजूद रखने के बावजूद, गैर कानूनी सरगर्मियों के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये भी बहरहाल एक अहम सवाल है, लेकिन जनाब चौधरी निसार अली खान ने ये बिल्ली को थैले से बाहर निकाल दिया। ये जो लीडर की अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली हैं, लोगों ने मुझे फाइलों की फाइलें भेजी, नैब का जो सारा रिकॉर्ड है वो मेरे पास आया। आप यकीन करें, मुझे बिल्कुल मैं सुनता था पहली बड़ी बातें कि ये साहब फलां वक्त ये थे और अब ये कैसे हो गए, उस रिकॉर्ड में मौजूद है, मगर मैंने वो भी अब जबान पे नहीं लाया। वो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन ये साहब असेंबली में बोलेंगे, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। ये पहली बार नहीं है कि जनाब चौधरी निसार अली खान ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब सैयद खुर्शीद शाह को आड़े हाथ लिया है। लगभग उन्होंने यही बात की थी, इतनी ही संगीन सीरियस बात 28 जनवरी को जब उन्होंने हुकूमत से मुकमुका का इल्ज़ाम लगाते हुए 2 साल में अपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा कि 2 साल में अपोजिशन लीडर ने यानी कि जनाब खुर्शीद शाह ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने अहम तरीन ओहदे का किस तरह फ़ायदा उठाया और कितनी मरात ली। ये भी एक बराह रास्त संगीन इल्ज़ाम था कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पर जनाब चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला का। उनके 5 साल अदवार किस तरह के रहे, मैं ऐसे शख्स और मैं ये भी आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल वो कहते तो PTI है ना मुकमुका, मगर मैं इसकी कंफर्मेशन आपको कर रहा हूँ कि एक अपोजिशन लीडर ने अपनी इस अहम तरीन ओहदे का किस तरह फ़ायदा उठाया हुकूमत वक्त से, वो एक अलग कहानी है।
تو میں ایسے شخص کو اتنی اہمیت نہیں دینا چاہتا. مجھے افسوس ایک بات کا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ سید ہے, اور ایک سید اتنی غلط بیانی کرے, مجھے اس پہ افسوس ہوا. چودھری نثار علی خان نے 12 دسمبر 2015 کو بھی ایک اہم انکشاف کیا تھا, گو کہ اس کا تعلق جناب چودھری معاف کیجئے گا جناب خورشید شاہ سے نہیں تھا. اس وقت انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس شخصیت کا ذکر کیا تھا جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی ناک کا بال ہے, اس وقت اس کی انا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کے تمام مسائل کی جڑ ہے جو وفاقی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, یعنی ڈاکٹر عاصم. اس حوالے سے جناب چودھری نثار علی خان نے گزشتہ سال دسمبر کے مہینے میں کہا تھا کہ ان کے پاس ڈاکٹر عاصم کی کنفیشن کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی موجود ہے. وہ الزام دیتے رہے, ہم اس کا زبانی جواب دیتے رہے. میں بہت ساری چیزوں کا ریٹن ان بلیک اینڈ وائٹ اس کی ریکارڈ قوم کے سامنے رکھوں گا. JIT کا بھی رکھوں گا, ڈاکٹر عاصم کا جو ویڈیو ہے وہ بھی رکھوں گا, جو یہ ریکارڈ رینجز کا, نیب کا اور FIA کا ہے وہ بھی سامنے رکھوں گا, تاکہ آن ریکارڈ آپ قوم کو معلوم ہو کہ کون چاہتا ہے کہ یہ انتہائی قومی کام آگے بڑھے اور کون کسی نہ کسی حوالے سے اس پہ رکھنا ڈال رہا ہے. اور یہ تمام معاملہ قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ کے حوالے سے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ جناب سید خورشید شاہ صاحب. فرمائیے گا, وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان ایک بار پھر کہتے ہیں ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے, فائلز موجود ہیں کہ کس طرح سے آپ کس حیثیت سے قائد حزب اختلاف تک پہنچی. نیب کی فائلز در فائل ان کے پاس موجود ہیں. پہلے تو میں نے سوال یہی پوچھا ہے کہ نیب کے میرے فائل اگر ان کے پاس ہے تو نیب تو یہ بتائے کہ نیب ان کے کنٹرول میں تو نہیں ہے, تو ان کے پاس فائل بھیج دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے خلاف اللہ کرے, اللہ رحم کرے, اس بے غیرتی سے کرپشن کے لفظ جو میرے سامنے بے غیرتی کے برابر ہے کہ ایک سیاستدان جو لوگوں سے ووٹ لے کے آئے اور اس کے بعد وہ کرپشن ان کے نام پہ آ جائے, تو اس سے بہتر ہے کہ سیاست سے آدمی ریٹائرڈ ہو جائے, گھر چلا جائے. اس نے یہ مجھے یہ نہیں کیا ہے. وہ بلیک میل, ان کے لفظ کو اگر آپ پڑھ لیں تو نظر یہ آتا ہے اس نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے مجھے. شاید وہ سمجھتا ہے کہ شاہ صاحب کرپشن میں کوئی انوالو ہوگا, ڈر جائے گا. میں نے تو آج ہاؤس میں کہہ دیا ہے کہ حکومت کے اراکین جس میں ان کے جو ممبر ہیں ان کی کوئی کمیٹی بنائی جائے, کوئی اپوزیشن یا جو اور پارٹی کے لوگ ہیں ان کے علاوہ ان کی بنائی جائے. اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر خورشید شاہ نے میرے خلاف کوئی بات کی تو میں یہ فائل لے آؤں گا. اس لفظوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا کردار کو, اس کی سوچ کو, اس کی سیاست کو, تو کس قسم کی سیاست, کس قسم کی سوچ ان کے یہاں پل رہی ہے. لیکن شاہ صاحب وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے, اور ظاہر ہے کہ وہ خود قائد حزب اختلاف رہ چکے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا اسی سال جنوری میں کہ آپ نے قائد حزب اختلاف کی پوزیشن کا بھی فائدہ اٹھایا ہے, حکومت سے بہت اہم فیورز لیے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ بڑی بات اپنے زور انداز میں کی تھی. آپ چودھری نثار علی خان صاحب کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں, آپ عدالت میں ان کو لے جا سکتے ہیں, حتیٰ کہ عزت کا آپ مقدمہ دائر کر سکتے ہیں ان پر. یہ جو الزامات لگائے اس پہ میں نے کلیئرلی کہا تھا کہ اس کا سب سے بڑا وٹنس میاں محمد نواز شریف ہوگا, اور میں نے یہ کہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف جب بھی ہاؤس میں آئیں گے میں یہ بات ان کے سامنے کروں گا اور پھر اس کو جواب دینا پڑے گا. ویری انفارچونیٹ, میاں صاحب پتہ نہیں کیوں 3-4 مہینے سے سیشن میں نہیں آتے. ایک مرتبہ ضرور آئے تھے جب ہم نے بیک آؤٹ کیا تھا, اور اس کے درمیان وہ آئے تھے, اور جب ہمارا بیک آؤٹ ختم ہوا تو وہ چلے گئے. مجھے آج بھی اس کا انتظار ہے کہ وہ کب آتے ہیں. یہ باتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں, میں ان کے کانوں سے سننا چاہتا ہوں, ان کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی فائدہ اگر لیا ہو. اگر اس کو بالکل وزیر اعظم, میں نے آج بھی اپنے فلور پہ کہا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن اگر ملک کے وزیر اعظم سے اگر وہ فوائد لیتا ہے تو پھر لعنت نہیں ہے ایسی لیڈر آف اپوزیشن پہ. میں صرف یہ سیاست اس لیے کرتا ہوں کہ ہم خدمت کرنے آئے ہیں, اور خدمت کرنا ہمارا ایمان کے حد تک فرض ہے. اور یہ لوگوں نے شاید ایسے سیاستدانوں سے پالا پڑا ہے یا اس قسم کے خود سیاستدان ہیں, یہ ایسی سوچ رکھتے ہیں خود, کیونکہ اس قسم کی سیاست کرتے ہوں گے. کیونکہ میں نے اور آپ نے سب نے مل کے دیکھا کہ اسلام آباد کے ہر تھمبے پہ, ہر کھمبے پہ
हर चौराहे पे बड़े बड़े इश्तिहारात थे इनके खिलाफ, पर कभी भी मैंने फ्लोर पे खड़े होके वो इश्तिहारात उतारे तो ज़रूर होंगे, मगर मुंह से एक मरतबा भी नहीं कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन उस वक्त के इन इल्ज़ामात पे हैं, उनको जवाब देना चाहिए। कभी हमने ये नहीं कहा कि अगर ये झूठ है तो आप कोर्ट में जाके इनको घसीटो, वो भी हमने नहीं कहा। मगर ये अपने ज़र्फ़ की बात होती है, हमारा ज़र्फ़ ऐसा नहीं कि किसी को नाजायज़ तौर पे बेइज्जत बेहया करते फिरे। लेकिन शाह साहब, एक तो जाहिर है कि आपकी ज़ात के हवाले से बहुत संगीन इल्ज़ामात वज़ीर दाखिला ने लगाए हैं, दूसरी बार लगाए हैं, फिर आज माहौल है वज़ीर आज़म से, उनके ख़ानदान से बराह रास्त सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके असासों के हवाले से, उनके डिक्लेरेशंस के हवाले से, उनकी माली हैसियत के हवाले से। आप पे जो इल्ज़ाम लग रहा है कि आप मिसाल कायम करना चाहेंगे कि आप अपनी तमाम एसेट डिक्लेरेशन कर दें और जिस तरह से ग्रोथ है अगर आपकी वो कौम के सामने पेश कर दें और एक मिसाल कायम करें कि आप वॉलंटरली तमाम जो अपने मामलात हैं असासों के हवाले से वो जाहिर कर दें। मैंने अपने असासे मेरे इलेक्शन कमीशन में बिल्कुल मेरे असासे हैं, मैंने दिए हुए हैं, मैंने अपने भी दिए हुए हैं, मेरी वाइफ के हैं वो भी मैंने दिए हुए हैं, आपको भी चाहिए इंशाल्लाह आपको भी दूंगा। मैंने तो अपना धंधा बिजनेस, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बड़ा फ़ख्र से मैं कहता हूँ, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में अपना बैकग्राउंड बताया है। मैंने तो 74 से बिजनेस शुरू किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से शुरू किया, फिर मैंने कंस्ट्रक्शन के 81 में जब ज़िया-उल-हक की हुकूमत थी तब मैंने कंस्ट्रक्शन के काम किए, तब मैंने सुंदरी एयरपोर्ट मीरपुर खास में था वहाँ जाके काम किया, करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट होते थे, क्या वो भी पीपल्स पार्टी के दौर था, उससे काम मैंने शुरू किया है। लोग तो भट्टी से खरबपति बन गए, मैं तो आज तक नहीं बना, हैंड टू माउथ हूँ, कोशिश करता हूँ साफ सुथरी सियासत करूँ। कुछ चीज़ें बड़ों की थी, बेच के उनको बेहतर किया, वो आज भी रिकॉर्ड पे है, ऐसी बात नहीं है कि वो रिकॉर्ड पे नहीं है। जो चीज़ें बेची हैं उनसे जो चीज़ें ली हैं वो भी रिकॉर्ड पे है। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल कमाया है, रिज़्क़ हलाल खिलाया है, बच्चों को कभी हराम नहीं खिलाया, और अल्लाह से दुआ है कि आगे भी मुझे मेरी हिफाजत करे, तो इसी चीज़ पे मुझे कायम रखे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद खुर्शीद शाह, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। हम उनको दिफा का मौका दे रहे थे उन इल्ज़ामात के हवाले से जो जनाब वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पे लगाए हैं, और आपने जनाब सैयद खुर्शीद शाह का अपना जवाब सुना, उनका दिफा सुना। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रॉ से ताल्लुकात के हवाले से। बिल आखिर हुकूमत में जुम्बिश हुई है और अब बिल आखिरकार एक JIT तश्कील दे दी गई है जो सरफराज मर्चेंट इस मामले के इंतहाई अहम गवाह हैं, उनसे बातचीत करेगी और उनसे मालूमात हासिल करेगी। ये एक पहली डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से उस रोज़ जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने गवादर में आज एक बहुत अहम बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रॉ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, गवादर को और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सलामती से रॉ खेल रही है। इस हवाले से बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ आज एक बार फिर गवादर में हैं और उन्होंने गवादर में एक सेमिनार से खिताब किया है और बहुत अहम उनकी गुफ्तगू है। जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि रॉ पाकिस्तान और राहदारी मंसूबे को गैर मुस्तहकम करने में मुलव्विस है। जनरल राहील शरीफ ने रॉ के हवाले से कहा कि मुल्क दुश्मन एजेंसियां पाक चीन राहदारी मंसूबे के खिलाफ काम कर रही हैं। ज़रबे अज़्ब का मकसद दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों और करप्शन का खात्मा है। दहशत गर्दों की तंजीमें, सहूलतकारों और माली मावनत को बंद करना होगा। इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के लिए शफाफियत और अच्छी मैनेजमेंट ज़रूरी है। जनरल राहील शरीफ ने एक बार फिर कहा है कि रॉ चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को धर्म भरम करने के लिए काम कर रही है। ये बात उन्होंने उस पर की है जब ISI ने रॉ के एक बहुत अहम एजेंट को उसके हाजिर सर्विस ऑफिसर
कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया है, जो कि इंटेलिजेंस की दुनिया का एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान ने हासिल की। इसी दौरान रॉ के हवाले से लंदन में MQM की क़यादत से रॉ के जो रवाबित हैं, जिस तरह से रॉ फंडिंग करती है, उसके भी सबूत इसी ज़माने में पाकिस्तान के हाथ आए हैं। कल के प्रोग्राम में हमने कहा था कि इन तमाम अहम मालूमात के बावजूद, इन अहम तरीन कामयाबियों के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान की सरगर्मी, हुकूमत पाकिस्तान उस अंदाज से मुतहर्रिक नजर नहीं आती। बैनुल अक़वामी फ्रंट पे, मुल्की फ्रंट पे रॉ को एक्सपोज करने के हवाले से, उस हवाले से जो कि पाकिस्तान को भरपूर कामयाबियां हासिल हुई हैं। हमने कहा था कि सरफराज मर्चेंट जो कि पाकिस्तानी नज़ाद बिजनेसमैन हैं, उन्होंने रॉ के बरतानिया में MQM की क़यादत के हवाले से जो सबूत पेश किए, जिसकी बुनियाद लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। स्कॉटलैंड यार्ड की इन डॉक्यूमेंट से साबित हुआ कि स्कॉटलैंड यार्ड के पास बाकायदा सबूत मौजूद हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें MQM के अहम रहनुमा बता रहे हैं कि किस तरह से रॉ और MQM के ताल्लुकात इस्तवार रहे हैं, साल हा साल ये चलते रहे हैं और रॉ MQM को पैसे देती रही है। इस हवाले से गो के हुकूमत का वादा था कि बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सरफराज मर्चेंट के साथ एक इब्तदाई चंद मिनटों की इब्तदाई मुलाकात के बाद एक JIT तश्कील दी जानी थी और जो कि तातुल का शिकार रही है मुसलसल। लेकिन कल हमारे इस प्रोग्राम के बाद इस सिलसिले में पेशरफ्त हुई है और आज वो JIT तश्कील दे दी गई है। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो सरफराज मर्चेंट से मुलाकात करेगी और उनके पास मौजूद सबूत जो बरतानवी हुक्काम की जानिब से उनके पास मौजूद है, उसको देखेगी और इस हवाले से मालूमात को जमा करके बरतानिया से पाकिस्तान का ये केस उठाया जाएगा। JIT में ISI के 2 ऑफिसर, IB का 1 ऑफिसर और रेंजर्स का 1 एहलकार शामिल किया जाएगा और इसे FIA के एक सीनियर डायरेक्टर इसको लीड करेंगे। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हैं और एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है लंदन में पाकिस्तानी नज़ाद बिजनेसमैन सरफराज मर्चेंट ने, जो अब एक कलीदी गवाह बन गए हैं इस पूरे मामले के। सरफराज मर्चेंट साहब, आज ये JIT बन गई है, इस JIT वाले आपसे जानना क्या चाहते हैं? देखें जी, जो पेपर मुझसे मुंसलिक जुलाई 2015 में लीक हुआ था मीडिया पर और उसके बाद उसका नोटिस इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने आज से 1 महीने पहले लिया और चूंकि मैंने उस पेपर से मुतल्लिक कुछ क्लैरिटीज दी थी एक टीवी चैनल को जब मुझसे पूछा गया था, क्योंकि उसमें बड़ा अभाम पाया जा रहा था, उस पेपर को समझा नहीं जा रहा था और वो चूंकि मुझसे मुंसलिक था तो मैंने आके बताया था और मुझ पे शायद इस तरह की बातें हो रही थी कि जी मैंने कोई चीजें बताई हैं या मैंने कोई सबूत दिए, तो मैंने क्लियर किया था उसको कि जी ये स्कॉटलैंड यार्ड ने मुझसे मेरे एक इंटरव्यू के दौरान शेयर की थी चीजें और मुझसे उन्होंने पूछा था कि आप इसके मुताल्लिक कोई जानते हैं कोई चीज या इनके कोई, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके पास क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि पॉलिटिकल पार्टी MQM, उनके चीफ अल्ताफ हुसैन साहब और उनके 2 बड़े सीनियर मेंबर्स हैं मोहम्मद अनवर साहब और तारिक मीर साहब, उन्होंने कन्फेस किया है अपने ऑडियो और वीडियो इंटरव्यूज में स्कॉटलैंड यार्ड के पास एक सेपरेट इंटरव्यू में कि वो इंडिया से फंडिंग लेते रहे हैं। उस बारे में मुझसे हुकूमत पाकिस्तान ने जब राब्ता किया, मैं FIA के पास गया, कुछ ऐसी चीजें रखी जिस पे आज मुझे पता चला है कि उन्होंने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जिसके सामने ये सारी चीजें रखी जाएंगी और जब मुझे इसके लिए बुलाया जाएगा तो मैं आके उनके सामने जो मेरे पास सबूत और शवाहिद और उसके अलावा भी जो चीजें हैं वो मैं उनके सामने रखूंगा ताकि वो उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर सके, क्योंकि ये हमारी एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, तो इसके लिए जरूरी है कि चीजों को प्रोब किया जाए। तो आपके ख्याल में यही वो स्टेटमेंट से जो सबसे बड़ा सबूत है, सबसे अहम सबूत क्या है MQM रॉ के लिंकेजेस के हवाले से आपके ख्याल में? देखें जी, सबूत तो सारे स्कॉटलैंड यार्ड ने जो चीजें दी हैं और चूंकि ये मैटर अब एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने क्योंकि एक फॉर्म हो गई है, तो वो चीजें उनके सामने रखी जाएंगी और उसको वो देखेंगे और उसके बाद उनके
पहलू में जो सबूत उन्होंने लेने हैं और जो शवाहिद लेने हैं वो स्कॉटलैंड यार्ड से मांगेंगे, क्योंकि स्कॉटलैंड यार्ड के ये दस्तावेजात हैं जो उन्होंने मेरे इंटरव्यू के दौरान मुझसे शेयर किए। बर्चिल साहब, आपने देखा होगा कि बरतानिया के कराची में जो डिप्टी हाई कमिश्नर है उसके एक बहुत सीनियर एहलकार ने बाकायदा एक मीडिया में आके इस बात का एतराफ़ किया है कि उनके सामने अल्ताफ हुसैन ने रॉ के साथ ताल्लुकात का इतराफ़ किया और बहुत तफसील से रॉ के साथ MQM के ताल्लुकात को बरतानवी हुक्काम के सामने इतराफ़ किया और बाकायदा उन्होंने कहा कि ये उस बात के वो गवाह हैं कि अल्ताफ हुसैन कह रहे हैं कि MQM रॉ के साथ मिल के काम करती है। देखिए जी, इसकी अहमियत बहुत है क्योंकि वो खुद बरतानवी इदारे में काम कर चुके हैं और वो उनका जो एक प्रोफाइल है वो बताता है कि वो बाकायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे और वो लाइजन करते थे बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉरेन ऑफिस। तो जाहिर सी बात है, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो हर चीज के गवाह होंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट और स्कॉटलैंड यार्ड तो खुद कह चुकी है, जिन पेपर्स जो लीक हुए हैं और उसके अलावा कुछ दस्तावेजात है, वो तो खुद कह चुकी है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ इनके रवाबित थे और उनके साथ मिलके इन्होंने बाकायदा सब चीजें की हैं, उनसे फंडिंग ली है। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि सबूत के साथ भी चीजें उन्होंने दी हैं और वो मेरे पास मौजूद हैं जो ऑलरेडी मीडिया पर लीक हो चुकी। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, बहुत सारी चीजें जाहिर है कि आपके पास भी वो इतराफी बयान पहुंचे, लेकिन जो ये ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर के ऑफिशियल है वो कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन ने यह भी बताया कि वो एक होस्ट ऑफ सर्विसेज हैं जो कि रॉ को फराहम करते थे। रॉ के लिए सिर्फ अपने हवाले से नहीं बल्कि मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम देते थे, मतलब जैसे कि बलोच लाहिदगी पसंदों के साथ रॉ के रवाबित में भी MQM ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। एक बाकायदा मेन्यू था, सर्विसेज थी और एक तहरीरी सिलसिला था जो रॉ के साथ MQM का था, ये बरतानवी ऑफिशियल कह रहे हैं। देखें जी, मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो चीजें हैं वो बहुत क्लियरली हर चीज को मेंशन कर रही हैं और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा सबूत और शवाहिद क्या होंगे कि खुद स्कॉटलैंड यार्ड कह रहा है कि हमारे पास सारे क्रेडिबल एविडेंसेस हैं कि इनके इंडियन गवर्नमेंट से ताल्लुकात थे, उनसे ये फंडिंग लेते थे, इनके पॉलिटिकल सारी सिस्टम उसी से चल रहा था और उसके बाद आगे चल के और भी कुछ चीजें हैं जो कि मैं JIT के सामने जिस वक्त मैं बैठूंगा तो मैं जरूर उनके सामने रखूंगा ताकि वो इस पर मजीद अपनी तहकीकात का दायरा बढ़ा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरफराज मर्चेंट, एक बहुत अहम गवाह हैं MQM के रॉ के ताल्लुकात के हवाले से। अब बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान ने एक फोरम बना दिया है, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है जो इनसे बाकायदा बात करेगी, बाकायदा सबूत हासिल करेगी और शायद और उम्मीद करनी चाहिए कि फिर ये तमाम सबूत चीज़ें लेके पाकिस्तान बरतानिया के पास जाएगा और एक बड़े अहम प्रोसेस का, तारीखी प्रोसेस का आगाज़ होगा। वक्त है इस वक्त ब्रेक का, जिस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस भी देखेंगे और उसके बाद हम वापस आएंगे अपनी आज की दूसरी अहम तरीन खबरों के साथ। देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। इस वक्त पनामा लीक्स के बाद पाकिस्तान की सबसे अहम खबर यह है कि वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं और फिलहाल उन्होंने पाकिस्तान में अपनी तमाम सरकारी मसरूफियात मनसूख कर दी हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ तज्जियाकार और सियासतदान मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं और इसको बराह रास्त पनामा लीक्स से भी जोड़ा जा रहा है। पनामा लीक से इस पूरे मामले का ताल्लुक हो न हो, लेकिन ये बात हम आपको बता सकते हैं, इंतहाई मोतबर जरिए हमें बताते हैं कि वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है और ये यकीनी तौर पे उनकी तबीयत नासाजी है जिसकी बिना पर उन्होंने अपनी तमाम सरकारी मसरूफियात मनसूख की हैं और जनाब नवाज शरीफ की तबीयत की नासाजी ज़रूर है लेकिन कोई एमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। इसकी इख्तिताम में हफ्ता हुई थी, वजीर आजम को अपने बाएं बाजू में शदीद दर्द महसूस हुआ था और तबीयत उनकी बिगड़ी थी मगर कोई एमरजेंसी की सिचुएशन नहीं पैदा हुई थी। इख्तिताम हफ्ता वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ को अचानक अपने बाएं बाजू पे शदीद दर्द महसूस हुआ था, उनकी तबीयत बिगड़ी थी और
اس ناسازی تباہ کی بنا پر فوری طور پہ وزیر اعظم نواز شریف کا مقامی ڈاکٹرز نے معائنہ کیا تھا۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف کے اس حوالے سے اس معاملے میں تشویش اس لیے زیادہ تھی کہ مارچ 2011 میں لندن میں جناب نواز شریف کی ایک ہارٹ سرجری کے دوران پیچیدگی پیدا ہوئی تھی، کمپلیکیشن پیدا ہوئی تھی، جس سے واقعی ایک بڑی ایمرجنسی پیدا ہو گئی تھی، اور جناب نواز شریف کے حوالے سے وہ انتہائی سخت لمحات تھے جب اس معمول کی سرجری کے دوران ایک کمپلیکیشن پیدا ہوئی تھی، اور وزیر اعظم جناب نواز شریف کو ایک بھرپور ٹیم نے پھر ان کی طرف توجہ دی تھی، اور اس سرجری کے دوران ایک ایکسٹینسو پروسیجر کے بعد ان کی طبیعت کو بحال کیا گیا تھا۔ جناب نواز شریف کو عارضہ قلب ہے، اور اس حوالے سے اب اختتام ہفتہ جب ان کے بائیں بازو میں درد ہوا اور ان کی طبیعت ناساز ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس نے ایک تشویش کو جنم لیا۔ ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ کیا۔ اس دوران ڈاکٹرز نے جب معائنہ کیا، ابتدائی معائنے کے بعد، ابتدائی ECG کے بعد وزیر اعظم کو لاہور کے ان اہم کارڈیالوجسٹ نے یہ مشورہ دیا کہ فوری طور پہ اور ضروری طور پہ وہ ان ڈاکٹرز سے رجوع کریں، ان سرجن سے بھی رجوع کریں جنہوں نے 5 سال پہلے ان کی ہارٹ سرجری کی تھی، کیونکہ ایک پیچیدہ پیکیولر سچویشن پیدا ہوئی تھی 5 سال پہلے ہارٹ سرجری کے دوران۔ مقامی ڈاکٹرز کا کہنا یہ تھا کہ بہتر ہے کہ وہی ڈاکٹرز اور وہی میڈیکل ریکارڈ سامنے رکھا جائے جو جناب نواز شریف کی اس بیماری سے اور اس پیچیدگی سے تعلق رکھتا ہے جس کے لیے لندن میں ان کی ہارٹ سرجری ہوئی تھی، اور جس کے بعد انہیں اس حوالے سے مسلسل دوائیں بھی کھانی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز کا اصرار تھا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف لندن جائیں اور اسی ڈاکٹر سے اور اسی میڈیکل ریکارڈ کے مطابق اپنے معائنے کرائیں۔ لندن میں وزیر اعظم کے ہمیں بتایا گیا ہے، اس انتہائی معتبر ذریعے نے کہا ہے کہ لندن میں وزیر اعظم کے تفصیلی طبی معائنے ہوں گے اور ضروری میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے، اور کیونکہ یہ ایک کمپریہنسو پروسیس ہوگا اس میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ اور اس کئی دن کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی ملک واپسی آئندہ ہفتے کہ ابتدا میں یا وسط میں متوقع ہے۔ ان کو 5 سے 7 دن کم از کم ضرور لگ جائیں گے لندن میں اپنے اس طبی معائنے کے حوالے سے۔ یہ انتہائی اہم ذریعے وزیر اعظم کے ذریعے کہتے یہ ہیں کہ وزیر اعظم کی ذاتی صحت کا معاملہ ہے اور اسے سیاسی معاملہ نہ بنایا جائے، اور کسی بھی صورت میں اس کا تعلق پاناما لیکس کے حوالے سے نہیں ہے۔ یہ ان کی ذاتی صحت کا معاملہ ہے، ان کے اہم طبی معائنے کا معاملہ ہے۔ ایز اے ہارٹ پیشنٹ ان کو ریگولر طبی معائنہ ڈاکٹر اصرار کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ شاید انہوں نے کچھ عرصے سے نہیں کیا ہے۔ لیکن اب جو یہ کیفیت پیدا ہوئی، یعنی کہ بائیں بازو میں درد اور جو ان کے اس حوالے سے جو طبیعت بگڑی، اس کے بعد اس نے فوری طور پہ اس چیز نے جنم لیا، اور مقامی ڈاکٹرز نے ان کو کہا کہ فوری طور پہ وہ لندن جائیں، اپنے ضروری طبی ٹیسٹ کرائیں، اسی میڈیکل ہسٹری کو سامنے رکھیں اور انہی ڈاکٹرز سے اپنے آپ کو ایگزامن کرائیں جنہوں نے 5 سال پہلے یہ سرجری کی تھی، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ وہی ڈاکٹرز دیکھیں کیونکہ اس دوران ایک پیچیدگی بھی پیدا ہوئی تھی۔ کل وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وزیر اعظم نے اپنی سرکاری مصروفیات کی بنا پر بار بار اپنا طبی معائنہ ملتوی کیا، لیکن اب اور اس کی وجہ سے کل ایک اہم سچویشن تھی کیونکہ کراچی وزیر اعظم کو آنا تھا۔ PAF کی ایک بڑی تقریب تھی JF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ کے حوالے سے، PAF میں انڈکٹ ہو رہے تھے۔ پھر تھر میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کا ایک بہت اہم منصوبہ تھا، اس کا سنگ بنیاد رکھنا تھا۔ وزیر اعظم نے وہ دونوں چیزیں منسوخ کی، ترکی کا دورہ بھی منسوخ کیا ہے، اور اب وزیر اعظم کا فی الحال فوکس جو ہے وہ اپنے طبی معائنے کے حوالے سے ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو انتہائی معتبر ذریعے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چند دن سے وزیر اعظم کی طبیعت ناساز ہوئی، اور خاص طور پر جب ان کے بائیں بازو میں درد ہوا ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہوئی۔ یقینی طور پر ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اگنور کیا جائے، اور اسی لیے وزیر اعظم کو فوری طور پر مشورہ دیا گیا کہ ایمرجنسی نہیں ہے لیکن وہ لندن جائیں اور اپنا معائنہ کرائیں۔ لیکن سیاستدان اور آبویسلی پاکستان کی اس فضا میں ان کی طبیعت کا خراب ہونا، پاناما لیکس کے وقت کی طبیعت کا خراب ہونا، اور اس وقت ان کی طبیعت کا خراب ہونا کہ جب براہ راست ان کو خاندانی حوالے سے بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے، یعنی کہ جو اس وقت پاناما لیکس کے حوالے سے چیزیں
چیزیں سامنے آئی ہیں، انہیں قوم سے خطاب بھی کرنا پڑا، مشکل صورتحال ہے ڈیفینیٹلی ان کے لیے، اور اس دوران ظاہر ہے کہ اگر یہ پیچیدگی پیدا ہوئی ہے یا ان کی طبیعت ناساز ہوئی ہے، وہ اس کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھا جا رہا ہے، جیسے کہ جناب اعتزاز احسن نے آج کہا، اور انہوں نے اس پورے ماحول میں ظاہر ہے کہ سیاستدان اپنی پوزیشن برقرار رکھتے ہیں، جیسے کہ جناب اعتزاز احسن نے آج کہا۔ اگر بیماری میری تقریر کی وجہ سے ہو گئی ہے اور بہت سو کو ہوئی ہے تو میں آئندہ میاں صاحب کو اشور کرتا ہوں کہ ایسی تقریر اتنا میں ان کے بارے میں سچ نہیں بولوں گا، وہ واپس آ جائے۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ وہ بیماری کوئی نہیں ہے، بینکرز اور پیناما کے ریکارڈز کی تصحیح کے لیے وہ نہیں جا رہے، وہ جا رہے ہیں صرف اور صرف آصف علی زرداری صاحب کے دربار میں حاضری دینے کے لیے، صرف اور صرف یہ ان کا مقصد ہے۔ جناب اعتزاز احسن کا یہ کہنا ہے بہرحال سیاسی انٹرپریٹیشن ہوگی، کیونکہ یہ ٹائمنگ اس کی بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ٹائمنگ اس سے بھی جڑ گئی ہے کہ پرسوں ہی کل جناب نواز شریف لنڈن جائیں گے اور پرسوں جناب عمران خان لنڈن جا رہے ہیں، اور اسی دوران وہاں پہ آصف زرداری صاحب بھی موجود ہیں، اور واضح طور پہ لگتا ہے کہ پاناما لیکس کے حوالے سے اعلانیہ جنگ تو پاکستان میں سیاستدان کر رہے ہیں، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر ہے، سخت اور زبردست دباؤ ڈالے گی وہ مسلم لیگ نون پر، حکومت پر۔ یہ اعلانیہ جنگ ہے جو کہ لڑی جائے گی پاکستان میں، لیکن ایک خفیہ جنگ بھی لڑی جانے والی ہے آئندہ چند دنوں میں لنڈن میں، جب تحریک انصاف اور دوسری حکومت مخالف قوتیں ان آف شور کمپنیز کے حوالے سے برطانیہ میں موجود شریف خاندان کے اثاثوں کے بارے میں بھرپور چھان بین کریں گی۔ اس موقع پہ جناب نواز شریف چاہے وہ اپنے طبی معائنے کے لیے ہو لنڈن میں موجود ہوں گے، اور ان کے اہم ترین قریب ترین ساتھی جناب اسحاق ڈار بھی اس موقع پہ وہاں پہ موجود ہوں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اعلانیہ جنگ تو ہوگی پاکستان میں، لیکن ایک بڑی اہم خفیہ جنگ آئندہ چند دنوں میں لڑی جائے گی لنڈن کی فضاؤں میں۔ 3 آف شور کمپنیز ہیں اس وقت جو ہے نا میری اپنی ملکی ایک کمپنی ہے جس کے نیچے یہ پراپرٹیز ہیں، باقی ان کی کتنی پراپرٹیز ہیں اس کا بھی ابھی انکشاف نہیں ہوا۔ میری سینٹرل لنڈن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ آف شور کمپنی کب بنی، کیسے بنی، یہ پیسہ اس میں کس طریقے سے آیا؟ مجھے اور میرے خاندان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اربوں کے اثاثے جن کو کبھی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، یہ بالکل فراڈ ہے، ایک پلیٹ فارم پہ ہے، ایک موقف رکھتے ہیں۔ یہ جو انکشافات آئے ہیں، اب ہم نے موومنٹ چلانی ہے جس کی اینڈ ہوگی ڈرائیون مارچ پہ۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کل لنڈن پہنچیں گے، جناب عمران خان پرسوں لنڈن پہنچیں گے، ان کے ساتھ جہانگیر ترین بھی ہوں گے، آصف علی زرداری پہلے سے وہاں موجود ہیں، وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز بھی لنڈن پہنچ رہے ہیں سعودی عرب سے، جو کہ میڈیا رپورٹ سے اس کے مطابق حسن نواز لنڈن میں ہی رہتے ہیں، جناب نواز شریف کے فلیٹس بھی وہیں پر ہیں، اور جناب وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ جناب اسحاق ڈار بھی جا رہے ہیں۔ آج باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ واشنگٹن میں انتہائی اہم مصروفیات تھی، ان کی سالانہ کانفرنس تھی ورلڈ بینک کی، آئی ایم ایف کی، اس کے لیے جناب اسحاق ڈار کو واشنگٹن جانا تھا، انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ جناب اسحاق ڈار کی اپنی بڑی اہمیت ہے، اور وہ جناب نواز شریف کے ساتھ ہوں گے جب وہ لنڈن جائیں گے، اور یہ پورا ماحول ایسا ہے کہ جس میں کہ آبویسلی ایک جو کچھ پردے پر ہوگا وہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ بہت اہمیت ہے۔ جناب نواز شریف کا طبی معائنہ بھی ہوگا، لیکن یہ پورا پس منظر بہت اہم ہے، کیونکہ وہاں پہ جناب عمران خان اور جہانگیر ترین بھی موجود ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب نے صاف کہہ دیا ہے کہ 4 دن تک جو ان کی لنڈن میں مصروفیت ہے جناب عمران خان کے ساتھ، اس دوران وہ اہم لوگوں سے بھی ملیں گے جس سے ان اثاثوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بھرپور ایک ایفرٹ لانچ کر رہی ہے پی ٹی آئی لنڈن میں، اور دوسری اہم لوگ جو حکومت مخالف ہیں کہ اثاثوں کا اور شریف خاندان کے اثاثوں کا کھوج نکالا جائے لنڈن میں۔ اس کی اطلاع کل ہمیں جہانگیر ترین صاحب نے ہمارے اسی پروگرام میں دی تھی۔ ہم نے کوئی میٹنگ بھی سیٹ کی ہے جس کے اندر ہم کچھ لوگوں سے ملیں گے اور کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ جی یہ جو ساری آف شور کمپنیز ہیں، جو ان کا ایک ویب ہے، یہ جو پیچھے پردے ہیں، ان کو ہٹانے کے لیے ہمیں کس قسم کی انویسٹیگیشن چاہیے۔ ان لوگوں سے بھی ملاقات ہے، اور پھر خان صاحب کے کچھ میڈیا انٹریکشن بھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ 4 بڑے بزی دن ہیں،
اور اس وجہ سے ہم جا رہے ہیں کیونکہ یہ ملٹی پرپز ٹرپ ہے. اس میں یہ پیناما لیکس کے حوالے سے بھی ہم کام کریں گے اور انشاءاللہ تعالی وہاں واپس آ کے انشاءاللہ پاکستان میں بھی اس پہ کام کریں گے. خالی یہ نہیں ہے، میڈیا رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ لندن میں جناب نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرہ کریں گے، اور مسلم لیگ نون والوں نے لندن میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ لندن میں جناب عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان کے گھر کے سامنے مظاہرہ کریں گے. نہ صرف یہ کہ خفیہ جنگ ہوگی بلکہ کارکنان ان دونوں جماعتوں کے فالوورز دوسری جماعتوں میں وہ سڑکوں پر نکلیں گے. فوکس پاکستان سے منتقل ہو جائے گا لندن کم از کم آئندہ چند روز کے لیے، اور وہاں پر بہت کچھ ایسا ہوگا جو کہ نظر نہیں آئے گا لیکن بہت اہم ہوگا جو کہ لندن میں ہو رہا ہوگا. وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے وہاں پر کیا مناظر ہیں. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جناب آصف علی زرداری لندن میں موجود ہیں. پچھلے 9 ماہ سے وہ ملک سے باہر ہیں اور اس دوران ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ لندن میں ہی گزر رہا ہے، اور کئی مہینوں سے وہ لندن میں ہی موجود ہیں، اور لندن سے ہی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے، وہ ترتیب دے رہے ہیں. اس بات کو خارج از امکان قرار دیا گیا ہے وزیر اعظم کے ذریعے سے کہ وہاں پر ان کی براہ راست جناب آصف علی زرداری سے کوئی ملاقات طے ہے یا اس کا کوئی پروگرام ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے لندن جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے بی بی سی اردو سروس سے منسلک سینئر صحافی جناب ثقلین امام. بہت بہت شکریہ ثقلین امام صاحب. یہ فرمائیے گا کہ ایک بار پھر لندن تو ویسے ایک ریگولر پاکستان کی سیاسی سرگرمیوں کا، سیاستدانوں کا مرکز رہتا ہے، ایک بار پھر سب لندن کی طرف جا رہے ہیں. جناب نواز شریف بھی آنے والے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی آ رہے ہیں، عمران خان، جہانگیر ترین، آصف زرداری بھی وہاں موجود ہے. ماحول میں آپ کو کچھ نظر آتا ہے پاکستانی سیاست کا، پاکستانی حلقوں میں کچھ کہ آئندہ چند دنوں میں یہاں کیا ہونے والا ہے؟ ماحول سے کچھ آپ کو نظر آتا ہے؟ کامران، آپ نے شروع میں جو باتیں کی ہیں اور جب یہ آخر میں اپنے تمہید میں جو کہا ہے کہ یہاں پہ کافی سرگرمیاں ہوں گی آئندہ چند دنوں میں، بلکہ سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں. آج ہی جو پاکستان مسلم لیگ کے جو یو کے کے جو سربراہ ہیں زبیر گل صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے جس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ عمران خان کی جو سابق اہلیہ ہیں جمائمہ خان، جہاں پہ عمران خان کے بیٹے جو ان سے پیدا ہوئے وہاں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نواز شریف کے گھر کے آگے جا کے دھرنا دینا چاہیے، لہذا ہم اس کے جوابی کارروائی کے طور پہ عمران خان کے بچے جہاں رہتے ہیں وہاں پہ جا کے دھرنا دیں گے یا پکٹنگ کریں گے. تو یہاں ظاہر ہے کہ دھرنا اور پکٹنگ ایک پولیس کے جو ڈیفائنڈ لاز ہیں ان کے تحت تو ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن اس ماحول میں یہ ایک سرگرمی بہت ضرور بن گئی ہوئی ہے، اور جیسا آپ نے کہا کہ لندن مرکز بنا پھر ایک بار سیاستدانوں کا، تو پاکستان کی سیاست میں اگر دیکھا جائے تو شاید پاکستان کے بننے سے پہلے سے لے کر پاکستان کے بننے کے بعد تک یہ مسلسل پاکستان اور ہندوستان کے سیاستدانوں اور دانشوروں کا کوئی ایک مرکز رہا ہے. وہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ان کے ملکوں میں اس کی یہاں بھی ضرور تیاریاں ہوتی ہیں. اور ابھی پچھلے چند برسوں میں آپ نے دیکھا تھا دھرنا جو پاکستان میں کیا گیا تھا، جس میں پاکستان عوامی تحریک تھی، پاکستان تحریک انصاف تھی اور مسلم لیگ قاف گروپ تھے، تو ان سب نے بھی لندن میں آ کے یہاں پہ اپنی پہلے سے منصوبہ بندی کی تھی. تو لیکن پچھلی جو لندن کی سرگرمیاں تھی اور اب کی جو سرگرمیاں، ان میں ذرا سا کچھ فرق ہے. پہلے ساری اپوزیشن جو تھی وہ اکٹھا ہو جاتی تھی یا کافی حد تک اکٹھا ہو جاتی تھی، لیکن اس دفعہ کچھ ذرا سے مہرے بدلے ہوئے ہیں. اگرچہ آصف زرداری جو ہیں وہ ضرور ایک کوشش کریں گے کہ اپنا کچھ فاصلہ رکھیں نواز شریف سے، لیکن آصف زرداری خود اس وقت کچھ ایسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ڈاکٹر عاصم حسین جو ہیں، ان کے دستراز جو رہے ہیں، جن پر اس وقت بدعنوانی کے الزامات ہیں اور جو اس وقت کراچی میں رینجرز کی قید میں ہیں، تو وہ ان کی گرفتاری کی وجہ سے کافی پریشان ہیں. اور خود بھی جو تقریر کی تھی انہوں نے، جس میں انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکی دی تھی، اس کے بعد سے وہ پاکستان سے باہر اپنی سیاست کر رہے ہیں. تو اس موقع پہ یہ امکان سمجھا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف جو خود ایک مصیبت میں ہیں، پاناما لیکس کے نتیجے میں جو دستاویزات سامنے ہیں جن میں پتہ چلا ہے کہ ان کے خاندان کے ثقلین صاحب مقل ہوتا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ لندن میں ایک اور بھی تو اہمیت ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ ایک بہت بڑی تعداد میں پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز ہیں، عالمی شہرت یافتہ
پرائیویٹ سروسز ہیں، سیکیورٹی فرمز ہیں جو کہ اثاثوں کا سراغ لگاتی ہیں، وہ پرائیویٹ انویسٹیگیشن کرتی ہیں. جہانگیر ترین صاحب نے یہ چھپایا نہیں ہے کہ وہ کچھ اہم لوگوں سے اس سلسلے میں ملاقات کریں گے. اس قسم کی بھی سرگرمی دیکھنے میں آتی ہے کیونکہ جنگ ہے اثاثوں کے سراغ کی اور اس کا مرکز ہے شریف خاندان. کامران صاحب ایک ذرا سا فرق میں عرض کروں گا یہاں پہ. اگر آپ کو یاد ہو کہ اس سے پہلے بھی کئی مقدمات اثاثوں کے حوالے سے بنے ہیں، مثال پہ خاص طور پہ آصف علی زرداری کے بارے میں تھا یہاں پہ سرے پیلس کے نام سے جو مشہور ہوئی جگہ، ان میں سراغ لگانے کے امکانات تھے کیونکہ واضح طور پہ چیزیں پتہ نہیں چل رہی تھی کہ کون ملکیت، کس کی ملکیت، جو کہ قانونی طور پہ وضاحت کرنا باقی رہی ابھی تک. لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس میں اثاثے سراغ لگانا اب قطعی طور پہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ڈاکومنٹس براہ راست واضح ہو چکے ہوئے ہیں. اب تو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ کس حد تک ان ڈاکومنٹس کو جو کہ پاناما لیکس کے نتیجے میں باہر آئے ہیں ان کو ایڈمیسیبل سمجھتا ہے کورٹ آف لاء میں. کیونکہ یہ ایویڈنس جو ہے، یعنی یہ دستاویزات جو ہیں جس میں حسن نواز، حسین نواز اور مریم نواز کے خاص طور پہ جو نام آئے ہیں، اور بھی کئی لوگوں کے نام آئے، لیکن ظاہر ہے کیونکہ یہ وزیر اعظم کے بچے ہیں تو اس لیے ان کے نام زیادہ تکرار کے ساتھ میڈیا میں لیے جا رہے ہیں. ورنہ اس کے علاوہ سیف اللہ فیملی بھی ہے، چودھری شجاعت وغیرہ کی بھی خاندان کے اثاثوں کے نام آئے ہیں، خود جہانگیر ترین کے بھی نام آئے ہیں، اور بھی کئی سیاسی اور غیر سیاسی کاروباری شخصیات ہیں جن کے نام آئے ہیں. لیکن جو فی الحال ان دستاویزات میں چیز آئی ہے وہ ایک بہت واضح ہے، جو ایک خود ایک ثبوت ہے، اس میں سراغ لگانے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ ان سب کی آف شور کمپنیز ہیں. اب آف شور کمپنی ہے تو سراغ اصل میں یہ لگانا ہوگا، جو کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن دیکھنا اس کی قانونی پیچیدگیاں کیا ہیں. وہ یہ ہے کہ ان آف شور کمپنیز میں ان لوگوں کے نام پہ جو کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، مثال کے طور پر حسن نواز یا حسین نواز یا مریم صفدر کے نام پر جو کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، ان کمپنیوں میں کے جو اثاثے ہیں، یعنی ان کمپنیوں کے ذریعے جو مکانات، پراپرٹیز یا کاروبار کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے جو پیسہ آیا ہے وہ کس ذریعے سے آیا ہے. یا تو یہ خود بتا دے کہ یہ پیسہ ہم نے فلاں جگہ بیچ کے یہ پیسہ لے کر آئے ہیں، یا اگر کوئی سراغ لگانا چاہے گا تو اس کے لیے قانونی پیچیدگی آئیں گی. کیونکہ اگر تو عدالت پاکستان میں فیصلہ کرتی ہے، جوڈیشل کمیشن فرض کی جیسا کہ بننے والا ابھی تک بنا نہیں ہے، جس کا اعلان کیا ہوا ہے وزیر اعظم صاحب نے، میری اطلاع ہے کہ ابھی تک نہیں بنا ہے، تو اگر یہ جوڈیشل کمیشن چاہے تو یہ غیر ممالک کو، یعنی برطانیہ کو یا امریکہ یا سعودی عرب میں بھی ایک ریکویسٹ بھیج سکتا ہے کہ جناب ہمیں ان اشخاص کے بارے میں جو کاروباری ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے. ایک مشکل پروسیس ہوگا جس کا کبھی آغاز ہی نہیں ہوا ہے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن نہ ابھی بنا ہے، نہ دور دور تک بنتا نظر آ رہا ہے. یہ معاملہ مکمل طور پہ تعطل کا شکار ہے. وقفہ لیتے ہیں، اس دوران ہم آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم جناب نواز شریف مسلسل اپنے اثاثوں کے گوشوارے پاکستانی قوانین کے لحاظ سے فراہم کرتے رہے ہیں. ان کے صاحبزادے وہ نان ریزیڈنٹس ہیں، وہ پاکستان کے، ان کے بڑے صاحبزادے پاکستان کے شہری ضرور ہیں، لیکن چھوٹے صاحبزادے جناب حسن نواز وہ برطانوی شہری ہیں اور اس حوالے سے وہ پاکستان کے ٹیکس قوانین کی زد میں نہیں آتے. ان تمام معاملوں پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. معاملہ کیونکہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کے خاندان کے اثاثوں کے حوالے سے ہے، چاہے ملک کے اندر یا ملک کے باہر، یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر کوئی تحقیقات ہونی ہے، کوئی اس کی ابتدا ہونی ہے، تو وزیر اعظم جناب نواز شریف کے اپنے اثاثوں کے گوشوارے باقاعدہ موجود ہیں. ان کے صاحبزادوں کے اثاثوں کے گوشوارے موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے بڑے صاحبزادے حسین نواز شریف سعودی عرب میں رہتے ہیں اور پاکستانی ٹیکس قوانین کے لحاظ سے اگر کوئی پاکستانی 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ملک سے باہر گزارتا ہے تو پاکستان میں اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا پابند نہیں ہے. ان کے دوسرے صاحبزادے حسن نواز شریف لندن میں رہتے ہیں اور وہ اب برطانوی شہری ہو چکے ہیں. اس لحاظ سے ان پر بھی یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنے انکم ٹیکس کے گوشوارے پاکستان میں جمع کرائیں. اس لحاظ سے وزیر اعظم کے دونوں صاحبزادے اس سے مبرہ ہیں. وزیر اعظم کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز شریف پاکستان میں کاروبار نہیں کرتی ہیں. اس حوالے سے ان کے اثاثے کیونکہ وہ ممبر
پارلیمنٹ نہیں ہے وہ بھی ابھی موجود نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم جناب نواز شریف کے اثاثے بھرپور طریقے سے موجود ہیں اور عوام کے سامنے موجود ہے، اور اگر کسی قسم کی بھی تحقیقات کرنی ہے تو اس کی بنیاد یا اس کے لیے اگر ابتدائی دستاویز چاہیے تو وہ بآسانی دستیاب ہے۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے جون 2013 میں قومی اسمبلی کے حلقہ 120 کے رکن کی حیثیت سے اپنی اہلیہ اور زیر کفالت افراد کی جائیداد کے اثاثوں کے گوشوارے جمع کرائے تھے۔ ان کے مطابق ان کی جائیداد کی مالیت 1,82,40,36,36,000 روپے تھی، اور یہ کیفیت تھی 2013 میں۔ یاد رہے کہ 2013 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی تھی اور وزیر اعظم کی حیثیت سے جناب نواز شریف نے تیسری بار اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ 2014 میں وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے اثاثوں کی مالیت یعنی اقتدار کے پہلے سال میں 2,10,00,00,000 روپے ظاہر کی، اور وزیر اعظم بننے کے پہلے سال کی جو ان کی جائیداد تھی اس میں 27 کروڑ روپے کا یعنی 15% کا اضافہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے دکھایا۔ اس کا ایک بڑا حصہ وہ تھا جو کہ ان کے صاحبزادے نے ان کو باہر سے بھیجا تھا۔ پارلیمانی ٹیکس ڈائریکٹری 2013 کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے جون 2013 کو اپنا نیشنل ٹیکس نمبر حاصل کیا تھا، اور وہ 9-0667449 تھا، اور یہ بھی وزیر اعظم کا نیشنل ٹیکس نمبر موجود ہے جس کے تحت 26,46,000 روپے کا انہوں نے انکم ٹیکس بھی ادا کیا تھا۔ اور 2014 میں وزیر اعظم نواز شریف نے 42,44,080 روپے کا انکم ٹیکس اپنا جمع کرایا تھا، اس کے گوشوارے جمع کرائے تھے۔ انکم ٹیکس ادائیگی میں 16 لاکھ روپے کا اضافے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال کے دوران وزیر اعظم کی آمدنی کے ذرائع میں بھی اضافہ ہوا تھا، اور جبکہ ان کے بیٹے کے ذمے ٹیکس سے ظاہر ہے کہ وہ مستثنی ہیں، اور وہ بیرون ملک ترسیلات ہے جو کہ وزیر اعظم کو باہر سے ان کے صاحبزادوں نے بھیجی تھی۔ یہ معاملہ ہے، اور اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ اب سے چند دن قبل برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اپنے تمام اثاثے اور ٹیکس گوشوارے قوم کے سامنے پیش کیے تھے، مگر انہوں نے وہ تمام معاملات بھی قوم کے سامنے بھرپور رکھے تھے جو ان کے وزیر اعظم بننے سے قبل تھے۔ پاناما لیکس کے حوالے سے کوئی کمیشن بنے گا، کب وہ کارروائی شروع کرے گا، اس کا ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوگا، اس کے پاس اختیارات کیا ہوں گے، اس کے پاس کتنا بجٹ ہوگا، ابھی کچھ بھی طے نہیں ہے۔ اور اگر کسی قسم کی تحقیقات ہوتی ہے تو ان اعداد و شمار کی روشنی میں جو خود وزیر اعظم کی ذات کے حوالے سے موجود ہے، وزیر اعظم کے صاحبزادوں کے حوالے سے کوئی بھرپور اس طرح کی مستند معلومات ما سوائے آف شور کمپنیز کے جو کہ پاناما لیکس کے ذریعے سامنے آئی ہیں موجود نہیں ہے۔ اس پوری صورتحال پر قانون کیا کر سکتا ہے اور کوئی تحقیقات کیا کرے گی، اس کو پوچھیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز انکم ٹیکس لائر اور ایکسپرٹ انکم ٹیکس افیئرز جناب ذیشان مرچنٹ سے۔ بہت بہت شکریہ مرچنٹ صاحب۔ اگر باقاعدہ یہاں تحقیقات شروع ہوتی ہے، اوبیسلی ٹیکس حکام اس کا ایک حصہ ہوں گے، کیونکہ فوکس بہرحال وزیر اعظم کے خاندان پر ہے، وہ کیا سوال ہے، وہ کیا چیز ہے جو کہ بیٹوں سے پوچھی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے بیٹے تو نان ریسیڈنٹ ہیں، ان سے کیا واقعی کوئی پوچھ گچھ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ان کی پاکستان میں لنکس کیا ہیں۔ دیکھیں، مین چیز تو یہی ہے نا کہ وہ پیسہ جو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کا پیسہ ہے، وہ ان کے پاس کس فارم سے ہے، اس کی سورسز آف انویسٹمنٹ یا اس کی سورسز آف ارننگ کہاں سے ہوئی ہے۔ اگر وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ پیسہ ساری زندگی وہ بچپن سے وہیں باہر پڑے بڑے ہیں، وہیں باہر کمایا ہے انہوں نے، اور اس میں یہاں پہ جو اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر ہیں ان کا کوئی شیئر نہیں ہے، یا انہوں نے کوئی کسی وقتوں میں وہ پیسہ ان کو باہر نہیں بھیجا، تو اس وقت پھر ان کی لائبلٹی اتنی زیادہ نہیں بنتی۔ ادروائز ڈیفینیٹلی ان کی لائبلٹی ضرور بنتی ہے کہ یہ پیسہ پاکستان سے اگر گیا ہے تو پاکستان سے کس چینل سے گیا اور کس سورس سے گیا، اور کیا یہ ٹیکس پیڈ منی تھا یا نہیں تھا۔ اگر تو ٹیکس پیڈ منی ہے تو باہر دنیا میں آپ کہیں بھی انویسٹمنٹ کریں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاؤ ایور اگر آپ کے پاس وہ پیسہ ٹیکس پیڈ نہیں ہے اور پھر آپ نے یہاں سے باہر بھیجا تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی انڈسکلوز سورسز سے جمع کیا ہوا یا بنایا ہوا پیسہ، اور اس میں ایف بی آر کے پاس پورا رائٹ ہے کہ وہ آپ کو اس کے اوپر ٹیکس بھی لگائے اور اس کے اوپر 100% پینلٹی بھی لگا سکتی ہے۔ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نے اپنا ٹیکس ڈیکلیریشن کیا ممبر قومی اسمبلی کی حیثیت سے 2013 میں 14 میں، ان کی ذات کے حوالے سے جو ایسٹس ہیں وہ انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں، کیا اس میں کوئی اس قسم کی پابندی ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے یا اپنے پرانے بھی جو ڈیکلیریشنز ہیں وہ بھی ظاہر کریں، مکمل طور پہ ظاہر کریں، چاہے وہ جتنے بھی پرانے ہوں، اور اپنے اہل خانہ کے حوالے سے بھی؟
دیکھیں ایسٹس لائبلٹی اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے جسٹ لائک اے ویلتھ اسٹیٹمنٹ، جس میں تمام وہ ایسٹس جو ان کے نام پہ ہیں یا ان کے اسپاؤس کے نام پہ ہیں یا فیملی ممبرس کے نام پہ اس کا ڈکلیریشن دیا جاتا ہے. اور یہ گورنمنٹ آفیشلس کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس جو بھی ایسٹس یا پراپرٹیز یا کوئی بھی دوسری ملکیت ہے وہ انہیں اپنے اس فارم میں ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. اور یہ ہر سال جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی جمع کرانا ہوتا ہے اور یہ پبلک ڈاکیومنٹ بھی ہے. جیسے آج میں یا آپ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرتے ہیں تو یہ ایف بی آر کا پاس ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے اور اس پہ ایف بی آر کو پاس پورا حق ہے کہ وہ کوئی بھی نوٹس دے کے فردر تفصیل ہم سے جان سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب ذیشان مرچنٹ ہمارے ساتھ ہیں. وزیر اعظم کے خاندان کا بہت ذکر ہو گیا، وزیر اعظم کے خاندان پر ہی پورا فوکس ہے. اگر سیاستدانوں پر بھی کرنا ہے تو پاکستان کے سیاستدانوں کا بھی پاناما لیکس میں ذکر ہے. جناب رحمان ملک کا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا نام ہے، لیکن ایک خاندان ہے خیبر پختونخوا کا سیف اللہ خاندان. اس کی 34 آف شور کمپنیز کا ذکر ہے پاناما لیکس میں. ایک ریکارڈ ہے جو کہ اس اب تک جو ریکارڈ سامنے آیا ہے اس میں ریکارڈ قائم کیا ہے پاکستان کی سیاسی خاندان سیف اللہ خاندان نے. اور سیف اللہ خاندان کی 34 آف شور کمپنیز سامنے آئی ہے. سیاست کے یہ سپر سٹارز ہیں پاکستان کے. اس کے بارے میں اور ان کی 34 آف شور کمپنیز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاناما لیکس کے حوالے سے پاکستان میں میڈیا کوریج کا تعلق کم از کم 99% وزیر اعظم کے خاندان کے حوالے سے ہے. گو کہ پاناما لیکس میں 250 سے زائد پاکستانیوں کے نام ہیں اور معروف مشہور پاکستانیوں کے نام ہیں، تاجروں کے نام ہیں، دوسری پرومیننٹ شخصیات کے نام ہیں، سیاستدانوں کے بھی نام ہیں. لیکن ان سیاستدانوں کا بھی ذکر نہیں ہو رہا جن کا کہ پاناما لیکس میں ذکر آیا ہے، جن کی آف شور کمپنیز کے حوالے سے ذکر آیا ہے. ان میں سے ایک خاندان بہت اہم، بہت پرومیننٹ خاندان ہے. اس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور اب تک پاناما لیکس کے جو معلومات سامنے آئی ہیں اس میں اس خاندان نے ایک ریکارڈ بنایا ہے. یہ ہے سیف اللہ خاندان، خیبر پختونخوا کا نامور سیاسی خاندان. اس خاندان کی 34 آف شور کمپنیز ہیں جو پاناما لیکس کے ذریعے سامنے آئی ہیں. سیف اللہ خاندان کی اہم شخصیات میں جاوید سیف اللہ، سینیٹر عثمان سیف اللہ، انور سیف اللہ، سلیم سیف اللہ، ہمایوں سیف اللہ، ڈاکٹر اقبال سیف اللہ اور جہانگیر سیف اللہ کے نام شامل ہے. سیف اللہ فیملی کی برطانیہ میں پراپرٹی، ہانگ کانگ، سنگاپور، آئرلینڈ اور مختلف بینک اکاؤنٹس اور انہی آف شور کمپنی کے تحت یہ ایک بڑا ویب ہے. 34 آف شور کمپنیز ہے جو کہ اس خاندان سے منسلک ہے. ان کے مالکان میں سینیٹر عثمان سیف اللہ شامل ہیں اور جو کہ حکومت کی جانب سے بنائے گئے ٹیکس ریفارمز کمیشن کے رکن بھی ہیں. سیف اللہ فیملی پاکستان کی ہر حکومت میں کسی نہ کسی صورت میں اقتدار کا حصہ ہوتی ہے. انور سیف اللہ سابق صدر مملکت جناب غلام اسحاق خان کے داماد ہیں. وہ 1990 سے 93 تک نواز شریف کی حکومت میں وفاقی وزیر ماحولیات رہے اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی 94 سے 96 تک تو وہ ظاہر ایور گرین سیاستدان ہیں. اس میں وہ بے نظیر بھٹو کی حکومت میں وزیر پیٹرولیم ہو گئے. سلیم سیف اللہ خان سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ ہو گئے، سینٹ کے رکن بھی رہے. عثمان سیف اللہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر ہیں. پاکستان میں سیف گروپ کے تحت ٹیلی کمیونیکیشنز، ٹیکسٹائل، ریل اسٹیٹ، ڈیولپمنٹ، پاور پلانٹس اور آئل کمپنیز کام کر رہی ہیں اور بہت امپورٹنٹ دوسری انڈسٹریز ہیں جو اس گروپ سے منسلک ہیں. اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کا یہ انتہائی اہم سیاسی خاندان اور اس کے لیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے خیبر پختونخوا میں موجود پاکستان کے ممتاز نامور سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک ہے جناب رحیم اللہ یوسفزئی. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب. خیبر پختونخوا کا سیف اللہ خاندان، اس کی ایک کوئی سیاسی چھاپ نہیں ہے. یہ بڑی زبردست مثال ہے ایور گرین سیاسی پارٹی جو ہر جماعت میں ہوتی ہے، ہر پاور سینٹر میں ہوتی ہے، زبردست سیاست اور تجارت کا ملاپ رکھتی ہے. کیا آپ اس کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں گے اس پورے خاندان کو؟ 34 آف شور کمپنیز ان کی سامنے آئی ہیں. دیکھیں، یہ خیبر پختونخوا کا ایک بڑا اہم کاروباری اور سیاسی خاندان ہے. ان کا تعلق لکی مروت کے ضلع سے ہے اور جو اس کے سربراہ تھے بیرسٹر سیف اللہ خان، تو ان کا تو انتقال ہوا، کافی عرصہ ہو گیا. ان کی جو بیوی تھی کلثوم سیف اللہ خان، ان کا پچھلے سال 91 برس کی عمر میں انتقال ہوا اور ان کے 5 بیٹے ہیں اور یہ سارے ہی اہم ہیں. 3 جو ہیں وہ پالیٹکس میں ہیں. آپ نے ذکر کیا ہمایوں سیف اللہ خان، انور سیف اللہ خان اور سلیم سیف اللہ خان. جو 2 ان کے باقی بھائی ہیں جاوید سیف اللہ، وہ کاروباری شخصیت ہیں، اور پھر ڈاکٹر اقبال سیف اللہ،
वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनका अपना अस्पताल है इस्लामाबाद में। अब देखें इनके जो बच्चे हैं वो भी पॉलिटिक्स में और कारोबार में दाखिल हो गए हैं। तो जावेद सैफुल्लाह के जो बेटे हैं उस्मान सैफुल्लाह, वो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं और वो भी कारोबारी शख्सियत हैं। और ये अनवर सैफुल्लाह के बेटे हैं सेनेटर उस्मान सैफुल्लाह, और जावेद सैफुल्लाह जो हैं उनके बेटे हैं जहांगीर सैफुल्लाह, तो वो पीटीआई में शामिल हैं। आप देखें ना, ये तकरीबन 3 पार्टियों में इस वक्त ये लोग शामिल हैं। सलीम सैफुल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में हैं, अनवर सैफुल्लाह और उनके बेटे सेनेटर उस्मान सैफुल्लाह पीपल्स पार्टी में हैं, और जहांगीर सैफुल्लाह जो जावेद सैफुल्लाह के बेटे हैं वो पीटीआई में हैं। अच्छा रहीमुल्लाह साहब, जो थे, क्या ये कहना गलत होगा कि कारोबार में भी हैं तो ये कभी सियासत के करीब ना जाते? अगर कारोबार की मुआवनत ना होती या कारोबार को फैलाव में उससे मदद ना मिलती, वरना कारोबारी आदमी तो सियासत से दूर भागता है। ये सियासत से इन्होंने चारों तरफ से गले लगाया है, तमाम सियासी कलर्स को, तमाम सियासी फिक्र को और तमाम सियासी जमातों को। जी बिल्कुल, देखें इनकी जो तारीख़ है वो तकरीबन हर सियासी जमात में इनके ख़ानदान के अफराद रहे हैं। नेशनल अवामी पार्टी में, नैप में भी रहे, असल में तो मुस्लिम लीग ही हैं लेकिन तकरीबन सारी पार्टियों में शामिल हुए, पीपल्स पार्टी में, PML-Q में और फिर PML-N में, और PTI में भी आ गए हैं। दूसरा ये कि इनके बड़े एम्बिशस हैं, इनकी ख्वाहिश थी कि पॉलिटिक्स में ये आगे बढ़ें, कोई अहम ओहदा इनको मिले, सूबाई वज़ीर रहे, मरकज़ी वज़ीर रहे, सेनेटर रहे, लेकिन जो इनकी ख्वाहिश थी कि वज़ीर आला बना जाए या गवर्नर का ओहदा मिल जाए, वो इनको नहीं मिल सका। फिर ये है कि इनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा कारोबार है, इनका फूड में है, रियल इस्टेट में है, इनकी आटे की मिलें हैं, टेक्सटाइल की मिलें हैं, इनकी IT में भी काम करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में, तेल और गैस की तलाश में इनकी कंपनियां हैं, और फिर आपने जिक्र किया 34 इनकी ऑफशोर कंपनियां हैं, और ये तकरीबन हर हुकूमत का हिस्सा रहे। अलबत्ता पिछले इंतखाबात में 2013 में इनको शिकस्त हुई, और लकी मरवत में जो कौमी असम्बली की 1 सीट है और सूबाई असम्बली की 3 सीटें, तो वहाँ पे इनको शिकस्त हुई। कोई इनकी नुमाइंदगी इस वक्त हुकूमत में नहीं है। एक जो ख़ानदान का फ़र्द है सेनेटर उस्मान सैफुल्लाह खान, वो भी इस इख्तलाफ की जमात पीपल्स पार्टी में है। तो ये पहली बार मेरे ख्याल में हो रहा है कि ख़ानदान का कोई फ़र्द हुकूमत में नहीं है, और ये काफ़ी इनके ताल्लुकात भी हैं, इनके जो रिश्ते हुए हैं, ग़ुलाम इसाक़ खान की फ़ैमिली से रिश्ता हुआ, गौहर अयूब की फ़ैमिली से रिश्ता हुआ, बाकी भी बड़े अहम रिश्ते हुए, तो इनका बड़ा ही असर है, और ज़ाहिर सियासत और कारोबार को इन्होंने इकट्ठा कर दिया है, और इसीलिए ये बड़े बाअसर हैं, और ये काफ़ी जो मामलात हैं वो इसमें इनका अमल दखल है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई। सियासत और कारोबार के में जो मिलाप की सबसे बड़ी कहानी है, सुपरस्टार कहानी सैफुल्लाह खानदान के। PK का 34 ऑफशोर कंपनीज हैं जो कि सामने आई हैं पनामा लीक्स के जरिए। इस खानदान की हर सियासी जमात में इनका आदमी मौजूद रहा है। कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद जिक्र करते हैं उस सियासतदान का जिसका हर कंट्रोवर्सी में जिक्र है। वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर दाखिला जनाब सेनेटर रहमान मलिक। रॉ के मामलात हो, ऑफशोर कंपनी के मामलात हो या दूसरे मुतनाज़िया मामलात, जनाब रहमान मलिक साहब का जिक्र आ ही जाता है। इनके बारे में बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। साबिक वज़ीर दाखिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब सेनेटर रहमान मलिक पाकिस्तान के कलरफुल सियासतदानों में भी सबसे ज़्यादा कलरफुल हैं। कोई कंट्रोवर्सी ऐसी नहीं होती जिसमें जनाब रहमान मलिक का नाम आए नहीं या लाया ना जाए। आज भी हालिया दिनों में अभी जो सबसे प्रोमिनेंट कंट्रोवर्सीज हैं, जिसमें से रॉ के मामलात हैं, MQ से मामलात हैं, ऑफशोर कंपनीज के मामलात हैं, और भी जो आजकल के ज़माने में जनाब आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उनका मोतरज़ा बयान, सब में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो वो जनाब सेनेटर रहमान मलिक का नाम है। नहीं कह सकते कि इसमें सारा कसूर जनाब रहमान मलिक का है या नहीं, लेकिन बहरहाल आता वही है जिसका के नाम कहीं ना कहीं होता है। रहमान मलिक साहब बड़ी कलरफुल शख्सियत है, और इसका इजहार करते वो छुपते नहीं है। मैंने टाई का रंग क्या पहना हुआ है?
یا میرے یہاں بلیڈ میں کٹ لگ گیا ایک سٹوری بن جاتی ہے. اور سٹوری کیا بنتی ہے؟ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ملک صاحب یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یار بلیڈ لگا تھا. تو نہ پوچھو، پرسنل میٹر ہے. انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو آپ کا ہمارا سرکاری میٹر ہو چکا ہے. اور سٹوری کیا لگتی ہے؟ رحمان ملک اپنے ہی ہاتھوں زخمی. بریکنگ نیوز. وقفہ. رحمان ملک اپنے ہی ہاتھوں زخمی. وقفہ. اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے اس میں کوئی بیرونی ہاتھ نہیں تھا. میرے بھائی یہ تذلیل نہیں تھی میری. پھر جو میری حالت ہونی ہے پھر میرے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوتا. لیکن دھواں ہے تو کہیں نہ کہیں شعلہ ہوتا ہوگا. اب حالیہ دنوں میں سب سے اہم نام جو جناب رحمان ملک کا آیا، سیاسی خاندانوں کا نام آئے. پاناما لیکس میں ہم نے آپ کو سیف اللہ خاندان کے حوالے سے بتایا. آج پروگرام کا بڑا حصہ مختص تھا جناب وزیر اعظم کے خاندان کا. ایک اور نام بہت اہم ہے جناب سینیٹر رحمان ملک کا. ان کی آف شور کمپنی پیٹرولائن انٹرنیشنل کا نام اس پاناما لیک کے ذریعے سامنے آیا. اس کے شیئر ہولڈرز کے طور پہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ کمپنی کے دیگر مالکان میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، ان کے بھانجے حسن علی جعفری شامل ہیں. اور پیٹرول لائن کے ذریعے سن 2000 میں اقوام متحدہ کے آئل فار فوڈز پروگرام میں عراق حکومت سے $145 ملین کے کانٹریکٹ لینے کے لیے $2 ملین کی مبینہ رشوت بھی دی گئی. سینیٹر رحمان ملک نے پہلے بیان جاری کیا تھا کہ پاناما لیکس بھارتی خفیہ ایجنسی را کی سازش ہے، جس کا مقصد ان کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے. اور یہ بہت اہم بات ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دراصل را کی سازش کا نتیجہ ہے. بعد میں انہوں نے کہا کہ میرے بیان کو توڑ بروڑ کے پیش کیا گیا ہے. پاناما لیکس کو را کی سازش میں نے نہیں کہا تھا. تھوڑا سا ریڈیکلوڈ کرنا لوگوں کو چھوڑ دیں. میں نے کہا کہ انڈین ایکسپریس ڈولی بیک بائی سم پاورفل لابی لائکلی ٹو بی دی را. ہو سکتا ہے انہوں نے ہمارے خلاف کیا ہو. انہوں نے یہ ساری چیز بلیک آؤٹ کر دی جو انڈین ایکسپریس سے ہوتا ہے. رحمان ملک کہتا راہ نے کیا. ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ میں نے کہا کہ راہ نے کیا. ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ برطانیہ کے کراچی میں ڈیپٹی ہائی کمیشن میں تعینات سینئر آفیشل ایکٹنگ ڈیپٹی ہائی کمیشن شہریار خان نیازی نے جو انکشافات کیے متحدہ قومی موومنٹ کے را کے حوالے سے، اور وہ جو اعترافات الطاف حسین برطانوی حکام کے سامنے کرتے رہے، اس حوالے سے شہریار نیازی نے ایک بہت ہی مشہور انٹرویوز میں کل یہ بات کہی تھی کہ یہ تمام معلومات پاکستان کے سابق وزیر داخلہ جناب رحمان ملک کی معلومات میں بھی ہے. اور انہوں نے کہا کہ برطانوی حکومت نے باضابطہ طور پہ الطاف حسین کے اس دعوے کو کہ اور ایم کیو ایم کے دوسرے رہنماؤں کی اس بات کو کہ ان کے را سے براہ راست تعلقات ہیں، برطانوی حکومت کے اعلیٰ حکام نے انہیں جناب رحمان ملک کے ساتھ شیئر کیا تھا. انہیں باقاعدہ طور پہ اس کی اطلاع دی تھی. اور اس حوالے سے وزیر داخلہ جناب رحمان ملک کو تمام معلومات فراہم کی گئی تھی. لیکن یہ نہیں پتا کہ وزیر اعظم نے یہ معلومات وزیر داخلہ جناب رحمان ملک نے اس حوالے سے یہ معلومات آگے کسی کے ساتھ شیئر کی، یعنی کہ شہریار نیازی جو برطانوی ڈیپٹی ہائی کمشنر میں ایک اعلیٰ عہدے پہ کام کر رہے تھے، انہوں نے اس حوالے سے کہا تھا. I can confirm کہ UK government briefed the former interior minister جو اس دوران تھے 2011 اور 13 کے بیچ میں الطاف حسین کے جو لنکس ہیں را کے ساتھ، تو ان کو بریف کیا گیا تھا کچھ دفعہ. ایک انسیڈنٹ یہ ہوا تھا کہ فارمر انٹیریئر منسٹر ایکچولی نے الطاف حسین صاحب کو بتایا تھا کہ ان کی برٹش ہوم سیکرٹری سے بات ہو گئی ہے اور ان کے انٹرونشن پہ وہ سارے کیسز UK میں ختم کر دیے جائیں گے اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اسی حوالے سے اور بالکل اسی قسم کی بات جناب مصطفیٰ کمال نے بھی کی تھی. پاکستان واپسی کے بعد ان کا کہنا یہ تھا کہ را کے تعلقات کے حوالے سے جناب رحمان ملک کو پوری تفصیل معلوم تھی، ان کو مکمل طور پہ اعتماد میں لیے جاتا تھا اور وہ مکمل طور پہ را کے حوالے سے جو MQM کے تعلقات تھے اس سے ان کی مکمل طور پہ آگاہی تھی. یہ بھی ایک کنٹروورسی ہے جس میں جناب رحمان ملک کا
ذکر آیا. ہماری کوشش تھی کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوتے, اس حوالے سے بات ہوتی, لیکن بہرحال جو آف شور کمپنی ہے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر اکرام الحق نے, جو ماہر ہیں بین الاقوامی ٹیکس امور کے بھی اور اس گروپ میں شامل ہیں جو پاناما لیکس کی تحقیقات کر رہا ہے. وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جناب اکرام الحق ہمارے ساتھ ہیں. اکرام الحق صاحب, جو آف شور کمپنیز کا ذکر آیا ہے اس میں جناب رحمان ملک کے حوالے سے پیٹرو لائن کمپنی کا ذکر آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل 100% جھوٹ اور غلط بات ہے اور شاید یہ کسی سازش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. کیا ایسی سبسٹینشیل چیز ہے اس کمپنی کے بارے میں؟ سیف اللہ خاندان کی 34 کمپنی کا ذکر آیا, شہباز شریف صاحب کی فیملی کا ذکر آیا. اس کمپنی کا کیا تعلق ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے منسلک آف شور کمپنی؟ اس کے بارے میں جو معلومات ان لیکس میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کمپنی بنائی تھی جب کہ آئل فار فوڈ کا پروگرام شروع ہوا تھا اور اس کے ضمن میں سب لوگوں کو کمیشن دے کر بڑے بڑے ٹھیکے مل رہے تھے. تو اس میں ان کا نام بھی آیا کہ انہوں نے ایک کمپنی فارم کی پیٹروزون FZL کے نام سے, اور جس کے بارے میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ انہوں نے $2 ملین کا جو تھا وہ کمیشن پے کیا اور یہ اس کے بینیفیشری تھے. اگرچہ ان کا کہنا پہلے یہ تھا کہ میرے خلاف را کی سازش ہوئی ہے, پھر کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, کمپنی تھی مگر ہمیں کوئی پروفٹ نہیں ہوا, اور پھر تیسری دفعہ شاید یہ بھی کہا کہ یہ کمپنی تو ہم نے محض پیپر پہ بنائی تھی اور کوئی ٹرانزیکشن کیے بغیر ہی ہم نے اس کو ختم کر دیا. بہت بہت شکریہ جناب اکرام الحق ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.